अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। साल नौ, नया साल, हमारे खुदावंद का नया साल आप सब अजीज़ों को मुबारक हो। और हम एक मौसम खुशहाली और शादमानी से गुजर रहे हैं, जहां मसीही लोग दिसंबर के महीने में ईद मिलाद मसीह मनाते हैं। लोग पहले यहाँ अमेरिका में जब थैंक्स गिविंग या रोज़े शुक्रगुजारी होती है, उसके बाद लोग अपने घरों को सजाना शुरू करते हैं, चरागां करते हैं। हमने भी किया और मैंने आपको दिखाया भी कुछ। और इसी तरह लोग उस खुशखबरी के बारे में जश्न मनाते हैं जो कि खुदावन की तरफ से हमारे लिए तोहफा है, बल्कि खुद खुदावन ने हमें अपने आप को तोहफे की सूरत में बख्श दिया। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। खुदावन ने हमें अबदी जिंदगी दी है, इससे बढ़कर क्या हो। खुदावन के मोहब्बत को हम किस तरह पैमाइश कर सकते हैं? वो पश्तो में एक मिसाल है, दा गज़दे औ दा हम मैदान ओस गज़ की। हम इसकी गज़ नहीं कर सकते, इसकी पैमाइश नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना अमीक, वसी और अजीम है कि हम कभी उस तक नहीं पहुंच सकते। मगर उसी उम्क में खुदावन ने अपने फजल को जारी करके अपने मोहब्बत के साए तले हमें बुलाया और उसने हमें अपने गले लगाया जब हम गुनहगार थे, जब हम बेबस थे, जब हम खुदा के साथ दुश्मन थे, नाकारा थे। उस वक्त खुदावन ने आसमान को छोड़कर हमारे जमीन में, तारीक जमीन में नूर बनकर आए। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरे पीछे हो ले वो तारीकी में न भटकेगा बल्कि नूरे जिंदगी को पाएगा। यह है हमारे खुदावन का पैगाम, यह है यीशु का पैगाम हमारे लिए। वो आपसे मोहब्बत रखता है। ये जो साल है 2025, अपने सारे खरीते मसाइल, मुश्किलात, खुशियां, गम, अंदो सब के साथ गुजर जाएगा। अब पाकिस्तान में बस 3-4 घंटे ही की बात है, आप साल 9 में कदम रखेंगे। यहां पर अमेरिका में जहां मैं रहता हूं, मेम्फिस शहर में, मुझे कुछ इंतजार ही करना पड़ेगा, मगर नया साल आने वाला है। नया साल आने वाला है। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्रगुजारी खुदावंद की। मैं अमीन शौकत पाकिस्तान पंजाब कमालिया से बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी भाई, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके वसीले से हम उन जगहों पे पहुंचते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने खड़े होकर बैठकर तालीम दी और आप हमें वहां पर ले जाते हैं। हालेलुया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। जरूर मैं दुआ करूंगा भाई, जरूर। आज का क्लिप जरूर देखें। आज का क्लिप माबद के उस हिस्से से है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह नन्हे यीशु को लाया गया तकदीम करने के लिए, तो ज़रूर देखें और मैं दुआ करूंगा आपके लिए। ऐ खुदावंद, मैं अपने भाई को तेरे हुजूर लाता हूं, उनके घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं खुदावंद उनके लिए कि तू उनको बरकत दे, खुसूसन इस साल 9 में जब वो कदम रखेंगे। खुदावंद, तेरी सलामती, तेरा फजल उनके साथ हो।
खुदावन मैं दुआ करता हूँ तेरे बरकत उन पर हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन वो मज़ीद अपने ईमान में बढ़ें और खुदावन को जलाल दें और खुदावन के लिए नमक और नूर हों। खुदावन जो भी कमी घटी है मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन तू हमारे उनको बरकत दे। और ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। और नया साल आपको मुबारक हो भाई। खुदावंद आपको बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदावन आपको भी बरकत दे। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया हालेलुया। और इससे पहले कि मैं आपको क्लिप दिखाऊं, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप terakalam.com में जाएं। terakalam.com, वहाँ से आप बहुत से मवाद पाएंगे और ये जो प्रोग्राम है किताब मुक़द्दस को पढ़ पाएंगे यहीं से। और जो लाइव शो है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वो भी यहीं से आप देख पाएंगे रोज़ाना। और पाकिस्तानी ज़बानों में किताब मुक़द्दस को आप यहीं से पढ़ सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, आप नक्श कदम वेबसाइट में भी यहाँ से जा सकेंगे। नक्श कदम एक बिल्कुल नया वेबसाइट है। अभी तक मैरी क्रिसमस यहाँ पर लगी हुई है। मैं इसको साल नौ कर दिए देता हूँ बाद में। तो मैरी क्रिसमस आपको, ईद मिलाद मसीह फिर भी मुबारक हो। और यहाँ से आप ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं जो नशर होती है ज़िंदगी टीवी की वसातत से, मेरे प्रोग्राम ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम, आप उन क्लिप्स को उन जगहों में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहीं से आप उनको देख पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आज का जो यीशु को हैकल में पेश किया जाता है, आज यहीं से हम यही क्लिप आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। तो ज़रूर इन वेबसाइट्स में जाएं। तो मसीह.tv वहाँ पर जाएं तो आप इन क्लिप्स को पाएंगे। वहाँ पर 3 ऐसे क्लिप्स लिंक है आपके लिए। मसीह.tv, मैं वहीं पर चलता हूं जहां आप देख पाएंगे, ये देख रहे हैं मसीह.tv। तो यहाँ से आप उर्दू का हिस्सा, अंग्रेज़ी का हिस्सा और फ़ारसी और पश्तो का हिस्सा आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो उर्दू ज़बान में ये जो यहाँ पर दी गई है उर्दू ज़बान में, और हिंदी ज़बान में कुछ ऐसे आयात हैं जब कभी कभार मैं हिंदी ही में बोल लेता हूँ। तो आप ज़रूर इन सब को देख लें और विज़िट करें इस वेबसाइट को और आप बरकत पाएंगे इस वेबसाइट से। तो यकीनन मैं ख्वाहिश करता हूँ आपसे कि आप वहाँ पर जाएं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे जो उर्दू वाला हिस्सा है तो आप उर्दू वाले हिस्से में जा सकेंगे यहीं से। और किताब मुक़द्दस को जहाँ ये सारे वाक़े हुए वहीं से आप सुन पाएंगे, जैसे मेरे भाई ने फ़ोन कॉल किया था इसी तरह। तो आइए मैं आपको माबद, खुदावन के उस माबद में ले जो उन सीढ़ियों पर जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह गामज़न हुए, जहाँ पर खुद खुदावन यीशु मसीह गामज़न हुए और जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह को जब वो नन्हे थे भी लाया गया। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मेहरबानी करके बाद में फ़ोन करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर बंदिश है। मैं देख रहा हूँ कनेक्टिंग लिखी हुई है, तो बाद में आप फ़ोन करें। आइए इस क्लिप को देखें, दुआ में रहें। दौरान क्लिप आप फ़ोन कॉल ना करें, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को सुने। इस दौरान आप फ़ोन ना करें, मैं बराए मेहरबान। बाद में आप फ़ोन कर सकते हैं, आज आधी रात तक आप फ़ोन कर सकते हैं। तो दौरान प्रोग्राम आज आप इस क्लिप को गौर से सुने और देखें। तो आइए हम ये क्लिप देखेंगे। भाई ने 3-4 बार फ़ोन किया है तो मैं लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, ठीक। आप सुनाएं। बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी है। आपको क्रिसमस मुबारक हो और नया साल मुबारक हो।
ہاں جی، آپ کو بھی مبارک ہو. سارے ایک ادھر یہ مسلم جو ہیں کرسچن کو ہیپی کرسمس کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. او بھائی وہ ان کی مرضی ہے، آپ کو اس سے کوئی دکھ نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی دکھ نہیں پہنچنی چاہیے. آپ بس ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کے آنکھوں کو کھولے. میں بھی مسلمان تھا، میں مجاہد تھا، اور خداوند نے میرے آنکھوں کو کھول دیا، اور میں یہ سمجھ گیا کہ یسوع میرے لیے، یسوع بادشاہ، یسوع خداوند میرے لیے آیا. تو آپ ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک سر، ہاں جی، ٹھیک، تھینک یو سر. ہاں جی، خداوند آپ کو ہمارے برکت لیے دے. دعا بھی کر دیں. ضرور. اے دعا بھی خداوند، کر دیں ہمارے. اے خداوند، میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے خداوند. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے ہمسایوں سے اپنی مانند محبت رکھنا، خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ بھائی کے دل میں اور تیری محبت لوگوں کے لیے اور خدا کے لیے بڑھے، تاکہ ان کو، بھائی کو دیکھ کر، ان کے گھر والوں کو دیکھ کر لوگ یسوع کو دیکھیں، نور دنیا کو دیکھیں اور وہ ایمان لائیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے. ہاں جی، خداوند آپ کو برکت دے. تو آئیے کلپ دیکھیں گے. I almost forgot to push the record button. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو. میں ایک بہت ہی تاریخی مقام پر کھڑا ہوں. یہ سیڑھیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کے معبد کی سیڑھیاں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ 8 دن کے تھے تو یہاں لائے گئے. ان سیڑھیوں سے چڑھ کر یہاں پر وہ دروازہ کبھی ہوا کرتا تھا، وہ بند کیا گیا ہے. مسلمانوں نے اسے مسدود کیا ہے، اور پڑھتے ہیں جب وہ 8 دن کے تھے تو انہیں تقدیس کے لیے یہاں خداوند کے حضور، خدا باپ کے حضور تقدیم کرنے کے لیے انہیں یہاں لایا گیا. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر آئے، پھر دوبارہ یہاں پر آئے. جب انہوں نے، جو لوگ یہاں پر بازار اکٹھے کیے ہوئے تھے، ان کے ریڑھیوں کو درہم برہم کرنے کے لیے. مگر آج ہم لوقا کی انجیل دوسرے باب میں سے یہاں سے کچھ سیکھیں گے، اس تاریخی مقام سے کچھ سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. جب ہم دوسرے باب میں جاتے ہیں لوقا کی انجیل، تو یہاں پر اگر میں 21 آیت سے پڑھوں تو یہاں لکھا ہے جب 8 دن پورے ہوئے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کا ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع یعنی خداوند نجات ہے، یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. یعنی کنواری مریم کے رحم میں آنے سے پہلے قوت روح مقدس نے جو اپنا معجزہ کیا، کنواری مریم سے خداوند یسوع مسیح کا جنم. پھر 22 آیت سے ہم پڑھتے ہیں یسوع کو ہیکل میں جب پیش کیا جاتا ہے، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس رہے گا.
اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا، موت کو نہ چکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یعنی یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال ہے، جلال بنے اور جلال ہے۔ آمین۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں یعنی یوسف اور کماری مریم، یوسف اور مریم جسے خداوند نے برکت دی اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، لکھا ہوا ہے کہ اور اس کا باپ یعنی یوسف، اس کی ماں مریم ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ یہ یقیناً نبوت خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی ہے۔ اور آشر کے قبیلے میں ہنا نام فنوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس کی تھی، وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے یعنی نجات کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور لکھا ہوا ہے، اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرہ کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا۔ ہم یہاں پر ننھے یسوع کی بات کر رہے ہیں،
خداوند قادر مطلق، خداوند دنیا کے خالق، جس طرح یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یونانی زبان میں جس طرح اسے لایا گیا ہے، ان ارخائے ان ہو لاگاس کائے ہو لاگاس ان فانتان تھیوس کائے تھیوس ان ہو لاگاس، جس طرح یہاں پر دیا گیا ہے، خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے یہ نقشہ، ازلی نقشہ انسان کے لیے تیار کیا کہ ابتدا میں جو کلام خدا کا ہے، جس سے خدا نے اس ساری کائنات کی خلقت کی، وہی کلام جس میں انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، جیسا کہ 14 آیت میں پڑھتے ہیں پہلے باب یوحنا کی انجیل میں کہ اور کلام مجسم ہوا اور اس نے اپنا خیمہ ہمارے بیچ میں لگایا، ہمارے بیچ میں رہے، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا جیسے کہ خدا کے اکلوتے کا جلال، وہ راستی یعنی سچائی سے بھرپور جلال ہم نے دیکھا، وہ فضل سے مالا مال، فضل پر فضل سے مالا مال ہمارے لیے ہمارے بیچ میں آئے۔ یسوع یعنی خداوند نجات ہے ہمارے لیے، اس کے نام کے معنی ہی یہی ہے۔ تو جب وہ 8 دن کے تھے، ان کو یہاں تقدیس ہونے کے لیے لائے اور یہاں پر نبوتیں ہوئی، یہاں تک کہ جو شمعون ہے، جو کہ منتظر تھا، جسے خداوند نے کہا تھا پہلے سے کہ جب تک تو میرے اکلوتے بیٹے کو نہ دیکھے، جب تک تو انسانوں کے نجات کو نہ دیکھے، تو اس دنیا سے چلا نہیں جائے گا، تو اس دنیا سے کوچ نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا ہی لکھا ہے کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور ہم یہاں پر ایک اور نبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں 36 آیت سے، اور آشر کے قبیلے میں سے حنا نام ایک فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، اور وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے، اور 84 برس کی تھی، اور 84 برس سے وہ بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوئی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم سے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگے۔ ایک نبی شمعون، ایک نبیہ، دونوں کی گواہی یہاں پر درج ہے، ایک مرد اور ایک عورت، خداوند کے حضور مرد اور عورت یکساں ہے، برابر ہے، خداوند یسوع میں نہ نر اور نہ ناری بلکہ دونوں برابر ہیں۔ خداوند اس کی تصدیق یہاں پر کرتا ہے جب ہمارے خالق و مالک ننھے یسوع کو 8 دن کے لیے تقدیم کرنے کے لیے یہاں پر لائے۔ بہت ہی خوبصورت یہ عکس ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیل آرمسٹرانگ جو کہ پہلے انسان تھے چاند پر قدم رکھنے والے، انہوں نے کہا
ان سیڑھیوں پر قدم رکھنا میرے لیے زیادہ اہم ہے، ان سیڑھیوں پر، تاکہ میں چاند پر قدم رکھوں، یعنی چاند پر قدم رکھنے سے زیادہ اہم میرے لیے ان سیڑھیوں پر قدم رکھنا ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ یہ نیل آرمسٹرانگ نے بتایا تھا، اور یہ کتاب مقدس اس کی گواہی دیتی ہے ہمارے لیے کہ خداوند نے ہمارے لیے ایک ایسا پیغام رکھا ہے یہاں پر جو کہ ابدی کلام ہے۔ وہ ہمارے نجات کے لیے یہاں آئے، اس کا نام جیسا کہ ہم نے پڑھا، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کا ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا، نبوت کے مطابق۔ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، فرشتوں نے ہی یہ خبر دی، خداوند نے ہی یہ نام رکھا، خداوند نجات ہے، یسوع کے معنی۔ تو یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ یہ 3ری مرتبہ ہے جب میں آیا ہوں اس مقام پر، قدم رکھا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر قدم رکھے۔ اگر آپ یسوع کے قدموں کو کہیں نہیں پاتے کہ اس کے قدموں پر قدم رکھیں تو یہاں آئیں اور یہاں پر ٹہلیں۔ اسی وجہ سے کئی بار میں نے دیکھے لوگ قدم رکھتے ہیں، جاتے ہیں تاکہ ان کے قدم جو ہیں یسوع کے قدم کو چھوئے۔ میں نے بھی یہ کام کیا ہے، مگر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے دلوں میں یسوع کو جگہ دیں، روحانی طور پر ہم اس کے قدموں کو چھوئیں اور اس کے پیچھے ہو لیں اور اس کے شاگرد بنیں اور اس کے تابع دار بنیں، اس کے احکام کو بجا لائیں، اور سب سے اہم حکم یہ کہ ہم جائیں اور اس انجیل کی منادی کریں سارے انسانوں کے بیچ میں۔ دیکھیں یہ خوبصورت نظارہ، تاریخی نظارہ یروشلم کا آپ دیکھ رہے ہیں، یروشلم کا یہ تاریخی نظارہ، اور پھر یہ سیڑھیاں جس پر ہمارے خداوند، میرے خداوند یسوع مسیح یہاں پر آئے۔ اور ایک اور داستان ہے، جب خداوند یسوع مسیح 12 برس کے ہوئے، جی ہاں، لوقا کی انجیل اور اس کے 2 باب اور اس کے 41 آیت سے لے کر آخر تک جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر اردو بائبل میں جو موضوع دیا گیا ہے، لڑکا یسوع ہیکل میں، 41 آیت سے اگر میں پڑھوں تو یوں لکھا ہے، اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ یہیں پر آئے، یہ ہے یروشلم کا نظارہ آپ کے لیے، خوبصورت نظارہ، تاریخی نظارہ۔ اور یہ سیڑھیاں جو بہت ہی اہم ہے، اتنے اہم ہے کہ نیل آرمسٹرانگ جو کہ چاند پر چڑھنے والا، قدم رکھنے والا پہلا انسان تھا، اس نے کہا چاند پر قدم رکھنا میرے لیے اتنا اہم نہیں کہ میرے قدم ان سیڑھیوں کو چھوائے، کیونکہ یہاں پر خداوند یسوع کے قدمیں ہیں، ان سیڑھیوں کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں نے چھوا ہے، اتنا اہم ہے۔ چاند پر چڑھنے والا وہ انسان، اس کا یہ بیان ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ
हुई, उसके माँ बाप को खबर ना हुई। मगर ये समझ कर के वो काफ़िले में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब न मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनके सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसके सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए, और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं घुटते हुए तुझे, बहुत थके हुए तुझे ढूंढते थे, यानी हम डर गए थे। उसने उनसे कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम को कहा, अपनी माँ को कहा, ज़मीनी माँ को और ज़मीनी बाप को कहा। क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? क्या आपको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के घर के यहाँ होना ज़रूर था? इससे मकसद क्या है? ये एक तजारती लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी में कहते हैं, मस्ट आई नॉट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। अंग्रेज़ी में कहते हैं, मस्ट आई नॉट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। क्या बिजनेस है? क्या तजारत है? इस कलाम को लोगों तक पहुंचाने का बिजनेस। हम सब तुजार हैं, पैसों के पीछे नहीं, दुनिया के मालो दौलत के पीछे नहीं, बल्कि हम तुजार हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हैं। वो बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन खुदा के बिजनेस से सरोकार हमें रखना है। अपने आप को छोटा करना है, दूसरों को उठाना है, खुदावन को जलाल देना है। ऐसा बिजनेस। मस्ट आई नॉट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस, वो कहते हैं यहाँ पर, और लिखा हुआ है, क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? यानी क्या आपको यह मालूम न था कि मुझे अपने बाप के काम से काम रखना ज़रूर है? यह ऐसा तर्जुमा होनी चाहिए। क्या आपको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के काम से काम रखना, कहाँ बाप के काम से काम रखना ज़रूरी है? हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा हुआ है, क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर था, या अपने बाप के काम से काम रखना ज़रूर था या ज़रूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो, यानी उनके ज़मीनी माँ बाप न समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरा में आया और उसके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं, और यसू हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। कितना लाजिम है कि हम इस बात को समझें कि खुदावन हमारे खालिक व मालिक, हमारे निजात दहिंदा ने कहा, क्या तुमको ये मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के काम से काम रखना है? अपने बाप के काम से काम रखना ज़रूरी है। तो हमें भी ये कहनी चाहिए एक मसीही के हैसियत से खुसूसी तौर पर, क्या ये लाजमी नहीं कि हमें अपने बाप के काम से काम रखना लाजमी है? हमारा बाप कौन है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आसिया नबी, यशायाह नबी कहते हैं कि उसका नाम, उनमें से एक नाम अबदी बाप है। वो हमारा अबदी बाप है।
کیا ہمیں یسوع کے کام سے کام رکھنا لازمی نہیں؟ کیا ہم اس کے انجیل کو منادی کرنے کے لیے دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ ہماری زندگی یہی ہے، یہی ہے یسوع کے پیچھے جانا۔ یسوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، یسوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ ہاللویا! مسیحی زندگی ایسی ہی ہے، خدا سے محبت رکھنا، خدا کے کام میں کامگار ہونا، خداوند کے اس انجیل کو لوگوں تک پہنچانا، یروشلم سے لے کر ہر جگہ تک، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اعمال رسولہ میں، رسولوں کے اعمال میں، اس کے پہلے ہی باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ حکم ہم پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں کہ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ ان کے شاگردوں نے یہ پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ معاملات سے، ان معاملات سے ہمیں کام رکھنا نہیں ہے، بلکہ صرف جو خدا ہمیں کہتا ہے اسے کرنا ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم 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 اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، افغانستان تک، پاکستان تک، ہندوستان تک، نیپال، بنگلہ دیش تک، تاجکستان تک، ایران تک، کویت تک، عراق تک، سعودی عرب تک، ہر جگہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے کہ وہ انسانوں کا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ یہ منادی کرنی ہے، اس کے شاہد ہونا ہے، اس کی گواہی دینی ہے۔ ہم گواہ ہیں، ہم خدا کے گواہ ہیں۔ یہ کلام نوشتاری ہے۔ ہم مسیحی چلتے پھرتے خدا کے کلام ہیں، چلتے پھرتے۔ ہم نے اس کلام کو اپنانا ہے، خدا کے روح سے دیا گیا ہے۔ ہم بھی خدا کے روح سے تولد ہوئے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے بغیر اور ہم اس کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کلام کو اگر آپ یہاں رکھیں اور کہیں کہ اے انجیل جا اپنے آپ کو منادی کر، تو یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس انجیل کو ہم نے اٹھانا ہے اور ہم نے اس کے لیے منہ بننا ہے، آنکھ، کان، ناک، دست و پا، ہاتھ اور پیر بننا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں جانا ہے اور اس کی منادی کرنا ہے، اس کے کلام کی منادی کرنا ہے۔ تو میرے لیے یہ باعث برکت ہے کہ میں یہاں تیسری مرتبہ آیا ہوں۔ یہاں پر کئی بار میں ٹہل چکا ہوں، میں خداوند کا پیرو ہوں۔ یہاں ٹہلنے سے زیادہ اچھا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں خداوند کے پیچھے ہو لوں۔ آپ شاید یہاں آ سکے، شاید نہ آ سکے، آپ شاید یہاں آئے ہوں، نہ آئے ہوں، مگر
میرے لیے باعث برکت ہے کہ اس مقام سے آپ کے لیے یہ پیغام لاؤں اور اس کی آپ کے لیے ایک پیغام بناؤں، اس جگہ کی سیر کراؤں آپ کو۔ تو دعا کریں کہ خداوند آپ کو استعمال کرے اور لوگوں کو آپ کے وسیلے سے خداوند کی انجیل کی منادی سننے کو ملے۔ یہی مسیحی زندگی ہے، یہی مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ خداوند کی سلامتی، اس کی مشارکت اور رفاقت آپ سب عزیزوں کے ساتھ ہو، آمین۔ آمین آمین اور آمین۔ اور میں خداوند کا یقینی طور پر مشکور اور ممنون ہوں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے زوراور کلام ہے، وہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ خداوند کے کلام میں جو مٹھاس ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، جو برکت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اور میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کلام کو پڑھیں، انجیل مقدس کو پڑھیں، تورات کو پڑھیں، انبیاء کو پڑھیں، ان ملاؤں، ان پرچارکوں کے باتوں کے پیچھے نہ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ انجیل باطل ہے، تورات باطل ہے، مزامیر اور انبیاء باطل ہیں۔ کتاب مقدس کے بعد کوئی اور مکاشفہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، کوئی اور مکاشفہ خداوند کی طرف سے نہیں۔ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، الف اور یا ہوں۔ اور اس نے یہ واضح طور پر کہا کہ میرے بعد اگر کوئی آئے اپنے آپ کو مسیح یا نبی یا یہ وہ کہے، ان کے پیچھے نہ ہو لینا۔ اولین و آخرین نبی خود خداوند ہیں، یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بعد کوئی اور نبی نہیں، خداوند یسوع مسیح کے بعد کوئی اور منجی نہیں، نجات دہندہ نہیں۔ نجات صرف اور صرف یسوع میں ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ جائیں جو کہتے ہیں کہ انجیل باطل ہے یا منسوخ ہوا ہے۔ خداوند نہ بطالت میں ہے اور نہ خدا کا کلام کبھی منسوخ ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر ہمیں اس کی خبرداری دی ہے۔ اگر ہم انجیل مقدس کو پڑھیں، متی کی انجیل اور اس کے 5 باب کو پڑھیں، اور اس کے 5 باب 17 آیت میں سے میں پڑھوں گا، غور کریں۔ خدا کا کلام لا تغیر ہے، یہ زبور 12 میں ہم پڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام لا تغیر ہے، کوئی اسے تغییر نہیں دے سکتا، یہ باطل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند بطالت میں نہیں، اس کا کلام باطل نہیں، اس کا کلام ہمیشہ کے لیے قائم ہے، تاکہ ہر نبوت پوری ہو، اس میں ہر وہ بات پوری ہو دنیا کے آخر تک، ہماری اس عمر کے آخر تک، جب خداوند ایک دن واپس لوٹیں گے۔ اس وقت تک یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یہ نہ سوچو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں یہ نہیں کہ 600 سال بعد کوئی اور مکاشفہ خداوند نے کہا ارے مجھ سے بھول ہو گئی، ایک اور نبی کو میں نے بھیجنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔
بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں فریسیوں یعنی ملاؤں سے کی راست بازی زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ اس کا دھیان ہمیں دینی چاہیے۔ ہلو، ہاں جی پر صاحب سلام۔ او خداون کی سلامتی آپ پر ہو بھائی، خداون کی ساتھ دیکھو دیکھو مسیح کا نور چمک رہا ہے بھائی میں سے۔ ہاللویا ہاللویا، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے پر صاحب، میں 9 تاریخ سے آپ کو کالیں کرتا رہوں اور پھر میں بولتا بھی رہوں کہ الیاب کا پریٹ ہے راولپنڈی ہولی فیملی میں۔ ہاں جی، تو خدا کی مرضی الیاب چلے گیا ہے۔ الیاب چلے گیا ہے۔ خداون کے ساتھ۔ ہاں جی، میرا مجھے بہت پیارا تھا۔ خداون کے ساتھ ہے، خداون کے ساتھ ہے۔ کچھ لمحے دکھ ہمیں ہوتے ہیں جب تک ہم خود جلال میں جائیں اور پھر ان سے ملیں گے۔ خداون کی مرضی، خداون نے دیا، خداون کا مال تھا اور خداون کو زیادہ پیارا لگا۔ کبھی کبھار جب ہم سوچتے ہیں یہی مسیحی زندگی ہے، مسیحی اور غیر مسیحی زندگی میں یہی ایک فرق ہے۔ ہمیں دکھ تو ہے مگر خداون کو زیادہ پیارا لگا، ادھر دے خداون کو زیادہ پیارا لگا۔ اور میں دعا کرتا ہوں، میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں، میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں اور میں دعا کرتا ہوں خداون کی تسلی کے لیے آپ سب کے لیے۔ میں نے دیکھا ہاں جی، اور میں دعا کروں گا آپ سب کے لیے میں دعا کروں گا۔ اس وقت میں دعائے تسلی کروں گا آپ کے لیے۔ اے خداون، میں اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں، کہ سارے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداون میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کو اپنی تسلی عطا فرما، تو ان کو اپنی تسلی عطا فرما، تو ان کے لیے مرہم بن، ان کے دلوں کے لیے، جیسے کہ تیرے کلام میں لکھا ہے۔ تیرے جو خادم ہیں، تیرے جو فرزند ہیں، جو یہاں سے چلے جاتے ہیں، آسمان کو چلے جاتے ہیں، یہ خداون کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ اے خداون میں دعا کرتا ہوں بھائی کے گھر والوں کے لیے کہ تو ان کو اپنی تسلی عطا فرما، رہے کہ تو ان کا مرہم ہو، رہے کہ تو ان کا شفا ہو، رہے کہ تو ان کے دستگیر ہو۔ خداون اپنا فضل ان کے لیے جاری کر۔ خداون میں بھائی کو اور ان کے گھر والوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خداون یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین۔ پر صاحب یہ بہو کے لیے اور بیٹے کے لیے یہ میں پکڑاتا ہوں، ان پر دعا کریں کہ لیاب آپ ٹھیک ہو کر خدا پھر ان کو لیاب دے۔ میں ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا، ابھی دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا، ضرور۔ میرے بھائی خداون آپ کو بہن خداون آپ کو برکت دے۔ اے خداون میں اپنی بہن کو اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداون میں دعا کرتا ہوں کہ تو رحم فرما ان پر، تو اپنا فضل ان کے لیے جاری کر، تیرے برکات ان پر ہو خداون، تو ان کی تسلی ہو، ان کا مرہم ہو خداون، تو ان کے لیے شفاعت کر خداون۔ اے خداون میں دعا کرتا ہوں خداون کہ تو اپنے وقت میں اپنی مرضی کے مطابق خداون
ان کو فرزند عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں خداوند تیری تسلی ان کے ساتھ ہو، ان کے گھر پر تیرے برکات ہوں. خداوند تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں آمین آمین اور آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے بھائی، میرے بہن، میری بہن. میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے. خداوند آپ کی تسلی ہو، خداوند آپ کی تسلی ہو، خداوند آپ کی تسلی ہو. خداوند آپ کو برکت دے میرے بھائی. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. ضرور 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 ضرور. یہیں سے میں آپ کے ہاتھ کو چومتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے. آمین. پھر بات کریں گے ضرور. میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے گھر والوں کے لیے. شکریہ شکریہ. ٹھیک ہے پھر صاحب. میں حسین اندریاس آج اس وقت شاید یہاں پر ہوں، شاید میں کل نہ ہوں گا یہاں پر. زندگی ایسی ہی ہے. اس دنیا میں زندگی وہ عمر کو نہیں دیکھتے کہ آپ 2 برس کے ہیں، 1 مہینے کے ہیں، 1 دن کے ہیں یا 80 برس کے ہیں. یہ دنیا جاتی رہیں گی، مگر جو یسوع مسیح میں ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے. جو یسوع مسیح میں ہے وہ مریں گے نہیں بلکہ وہ ہمیشہ رہیں گے. جو یسوع میں ہے وہ ابدی ہیں. تو یسوع کے پیچھے ہو لینا، کیونکہ وہ یگانہ امید ہے ہماری. ہیلو، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، میں مولوی مسیح کو جمع کر رہا ہوں. ہاں جی بھائی. تو سر ہمارا دل بہت خوشی سے بھرا ہوا ہے. تو آج جو ہم نے سیر کی ہے یروشلم کی، یہاں پہ سیڑھیوں کے اوپر سے ہمارے خدا یسوع مسیح جا رہے تھے، ان سیڑھیوں پر آپ گئے ہیں. ہمارا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ ہم خود بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ خدا کا شکر ہے، خدا یسوع مسیح کے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. ہاللیلویہ. اور ہم آپ کو ہماری طرف سے ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر بہت بہت مبارک ہو. آپ کو 2026 ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھے اور اس میں زندگی حاصل کریں. آمین. اور آمین. میرے لیے دعا کرنا. تو میں نے پیدائش میں سے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور مکاشفہ 21 باب کی 22 باب کی 21 آیت میں سے، جیسا کہ خدا یسوع مسیح مقدسوں کے ساتھ رہے ہمیشہ تک، ہم اس تک پڑھنا چاہتے ہیں کہ پورا سال کی یہ ہماری ڈیٹیل ہے. ہم محنت کرتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرے. آپ ہمارے لیے دعا کریں. ضرور ضرور مسیح کے لیے ضرور. اے خداوند، میں اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند میں شکر گزار ہوں ان کے لیے. میں دعا کرتا ہوں خداوند وہ تیرے کلام میں اور بڑھیں اور تیرے لیے نمک و نور ہوں. جو کمی گھٹی ان کی زندگی میں ہے تو پوری کر خداوند. ان کو برکت دے. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو اور تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ بھائی فون کرنے کا. نیا سال آپ کو مبارک ہو. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ جو بلاوا ہے ان کی طرف سے وہ قبول کریں. جو نئی زندگی ہے وہ آپ پائیں. ابدی زندگی جو ہے وہ آپ پائیں. ہیلو ہیلو. جی ہیلو پاسٹر. ہاں جی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، خیریت سے. پاسٹر صاحب جان بات کر رہا ہوں پاکستان. ہاں جی بھائی جان، خداوند آپ کو برکت دے. کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی آپ کی؟ جی پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے کال بیک کی. میں جب کال کر رہا تھا تو ویٹنگ میں جا رہا تھا نمبر. ہاں جی. تو جی میں آن لائن ہی ہوں، آپ کا پروگرام سن رہا تھا. تو بہت شکریہ. اور سال کے اس آخری دن میں ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. شکریہ. اور میرا بیٹا ہے میتھیو، ہاں جی، اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کے لیے خاص دعا کیجیے گا. ضرور. اور میری پوری فیملی کے لیے 2026 جو ہے ہم سب کے لیے، ہماری پورے کلیسیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، اور جہاں جہاں مسیح ہیں
ان سب کے لیے اور غیر اقوام کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. ضرور ضرور آپ میں کے توسط سے ضرور آپ میں کے دعا توسط سے کروں پلیز گا. دعا ضرور کیجیے گا. ضرور میں دعا جی کروں گا. اے خداوند میں اس وقت بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، بھائی کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو برکت دے اے خداوند، خصوصاً بچے کے لیے کہ ان کا امتحان جو ہے خداوند میں دعا کرتا ہوں وہ کامیابی سے ہو، سرفراز ہو. اور میں دعا کرتا ہوں اس نئے سال کے لیے ان کے لیے خداوند یہ نیا سال ان کے لیے باعث برکت ہو. اور خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو اور خداوند ان کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ سب کو برکت دے. شکریہ. آپ کی فیملی بھی سر بہت خوش رہے اور شکریہ. 2026 آپ کے لیے بھی باعث رحمت ہو. ہماری طرف سے بہت دعائیں آپ شکریہ بھائی. خداوند آپ کو برکت دے. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. ہیلو 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 آپ بات ہاں جی آپ بات کریں. آپ نے فون کیا ہے، وقت بہت کم ہے. ہیلو ہاں جی میں سن رہا ہوں. بھائی سمت موزز میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. ہاں جی بہن بات کریں. ہیلو ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. ہیلو ہیلو ہاں جی ہاں جی بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے بھائی. آپ پروگرام کے بعد ضرور فون کریں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بالکل نہیں سن پاتا میں. تو برائے مہربانی ابھی کال نہ کریں. میں دعا کروں گا اس وقت. ہے خداوند میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو ان کو برکت دے اس نئے سال میں. خداوند جو جنگیں، جو مسائل، مشکلات ہیں خداوند، یہ سب حل ہوں. خداوند تو لوگوں کو برکت دے تاکہ وہ نور مسیح کو پائیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین 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 آمین. شکریہ آپ سب کا. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہیلو